नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो लोग जिन्हें हम कम अक्ल समझते हैं अक्सर हमसे ज़्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? ये सवाल आज के दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमारी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाती आई है कि इम्तिहानात में अच्छे नंबर लाओ, डिग्रियां हासिल करो, ज़हीन बनो तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारे सामने वो लोग कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं जिनके पास ना तो हमारी तरह की डिग्रियाँ होती हैं, ना हमारी तरह का तजर्बा और ना ही हमारी तरह की जहानत। तो फिर आखिर राज क्या है? क्या वाकई ज़हीन लोग पीछे रह जाते हैं? क्या कामयाबी का तलक जहानत से नहीं बल्कि किसी और चीज़ से है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि जिन्हें हम कम अक्ल समझते हैं वो मालियाती कामयाबी में हैश क्यों रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि अगर आप खुद को ज़हीन समझते हैं तो आप उनके मुकाबले में कैसे बाजी मार सकते हैं। हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि अमीर बनने के लिए ज़हीन होना ज़रूरी है। मैं खुद बचपन से यही समझता था। मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा सबका यही मानना था कि अच्छे ग्रेड्स, बेहतरीन डिग्रियां और एक शानदार नौकरी ही कामयाबी की अलामत है। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त होती तो आज हर PhD होल्डर के पास अपना प्राइवेट जेट होता। रिचर्ड ब्रैंसन जो सिर्फ 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ गए थे आज करोड़ों के मालिक हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, इनमें से किसी के पास भी मुकम्मल तालीमी काबिलियत नहीं थी। एक दिलचस्प तहकीक के मुताबिक अमेरिका में औसत मिलीनियर का कॉलेज GPA सिर्फ 2.9 होता है। ये नाकाम होने जितना तो नहीं लेकिन यकीनन बहुत ज़्यादा नहीं है। और दौर तहकीक से ये भी पता चला है कि जिन लोगों की आमदनी सबसे ज़्यादा होती है उन्होंने जहानत के टेस्टों में उन लोगों से कम स्कोर किया था जो कम आमदनी रखते थे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जहानत अहम नहीं, बल्कि मतलब ये है कि आज के दौर में अमीर बनने का तलक महज जहानत से नहीं है, ये किसी और चीज़ पर मुनसर है जिसका जिक्र आगे आएगा। पहली और सबसे अहम वजह जिसकी वजह से कम ज़हीन समझे जाने वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं वो है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक नफ्सियाती तस्व है जिसमें वो लोग जो किसी खास मौजू के बारे में बहुत कम जानते हैं वो ये समझते हैं कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें अपनी सलाहियतों का गलत अंदाज़ा होता है। आइए एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। क्या आप खुद को औसत दर्जे से बेहतर ड्राइवर समझते हैं? मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप में से 93% लोगों का जवाब हाँ में होगा। और हैरानकुन बात यह है कि 93% अमरीकी खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर मानते हैं, जो कि शुमारियाती तौर पर नामुमकिन है। हम सब औसत से बेहतर नहीं हो सकते। यही डनिंग-क्रूगर इफेक्ट है। हमारा दिमाग हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। अब इस असर को कामयाबी के तनाजुर में देखें। जो लोग कम ज़हीन समझे जाते हैं उन्हें अक्सर ये एहसास ही नहीं होता कि वो किस चीज़ में नाकाम हो सकते हैं। उन्हें खतरात का सही अंदाज़ा नहीं होता। इस लाइल्मी की वजह से वो ज़्यादा पुरइत्माद हो जाते हैं और ये पुरइत्मादियाँ उन्हें पहला कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बरअक्स एक ज़हीन शख्स किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले हर मुमकिन पहलू का तज्जिया करेगा। वो हज़ारों किताबें पढ़ेगा, सैकड़ों वीडियोस देखेगा, हर मुमकिन खतरे का जायज़ा लेगा और इस तज्जियाती मफलूजियत या एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार होकर वो कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाता। याद रखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हों, बल्कि वो होते हैं जो सबसे पहले शुरू करते हैं। तारीख में इसकी बेहतरीन मिसाल क्रिस्टोफर कोलंबस है। अगरचे उस वक्त के बहुत से उलमा को यकीन था कि ज़मीन गोल है, लेकिन कोई भी ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था कि बहरे ओकेयानूस के पार जाकर नई दुनिया दरियाफ्त करे। कोलंबस को जोग्राफिया का मुकम्मल इल्म नहीं था। वो ये समझता था कि वो हिंदुस्तान पहुँच जाएगा, लेकिन दर हकीकत उसने एक नया बरे आज़म दरियाफ्त कर लिया। उसकी जुज़वी जहालत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज के दौर में हम टिकटॉक और यूट्यूब के सितारों को देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो इससे कहीं बेहतर वीडियोस बना सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने वीडियो बनाना शुरू कर दी? उन्होंने क्यों शुरू कर दी? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये कितना मुश्किल है। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि वो कितने मसाइल का सामना करेंगे।
اور یہی نادانستگی ان کی کامیابی کا راز بنی۔ دوسری بڑی وجہ جو ذہین لوگوں کو پیچھے رکھتی ہے وہ ہے خطرے کے بارے میں ان کا غلط نقطہ نظر۔ ذہین لوگ فطری طور پر خطرات کا تجزیہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ ہر ممکنہ منفی نتیجے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ رویہ در حقیقت ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے ہمارے جینز میں شامل ہے۔ آئیے تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا، ذہین شکار وہ تھے جو زیادہ دیر زندہ رہتے تھے۔ اگر درختوں میں کوئی آواز آتی تو ذہین شکار پیچھے ہٹ جاتا، وہ خطرے کو بھانپ لیتا، جبکہ کم ذہین شکار آگے بڑھتا اور شیر کا شکار بن جاتا۔ اس طرح ہزاروں سالوں میں ہمارے دماغ میں خطرے سے بچنے کا فطری رجحان پیدا ہو گیا۔ آج کے ذہین لوگ اسی قدیم جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں زیادہ تر خطرے حقیقی طور پر جان لیوا نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے، لوگ آپ پر ہنس سکتے ہیں، لیکن آپ مریں گے نہیں۔ لیکن ہمارا دماغ آج بھی ان خطرات کو اسی شدت سے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی شیر ہمارے پیچھے ہو۔ ایک دلچسپ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اعلیٰ علمی صلاحیتوں والے لوگ کنٹرول ماحول میں خطرہ مول لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب حقیقی رقم داؤ پر لگتی ہے تو ان کی یہ جرأت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کم ذہین سمجھے جاتے ہیں وہ خطرے کا کم تر اندازہ لگاتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا کچھ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ کہتا ہے کالج سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد میری پہلی نوکری فائنانس کے شعبے میں تھی۔ میرے 90% ساتھی آئیوی لیگ کالجوں سے فارغ تحصیل تھے۔ وہ انتہائی ذہین تھے، اپنی کلاسوں میں ٹاپ کرنے والے۔ ہم اکثر اپنی نوکریوں سے بیزاری کا اظہار کرتے، کاروبار شروع کرنے کے خواب دیکھتے، ہم گھنٹوں بات کرتے، بزنس آئیڈیاز پر تبادلہ خیال کرتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مہینوں گزر گئے لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ وہ اب بھی وہی ہیں جہاں تھے۔ اس کے برعکس میں نے انٹرپرینیورشپ کے میدان میں جو لوگ دیکھے ہیں ان میں سے بہت سی یا تو کالج ہی نہیں گئے یا پھر کم معروف اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خطرہ مول لیا، عملی قدم اٹھایا اور آج کامیاب ہیں۔ اگر آپ روایتی راستے پر چلیں گے تو آپ کو صرف روایتی نتائج ہی ملیں گے۔ غیر روایتی کامیابی کے لیے غیر روایتی راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ جو ذہین لوگوں کو پیچھے رکھتی ہے وہ ہے بیوقوف نظر آنے کا خوف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلاس میں ایک ذہین بچہ ہوتا ہے، ہر امتحان میں اول آنے والا، ہر مقابلے میں جیتنے والا۔ اسے مسلسل بیرونی ویلیڈیشن ملتی رہتی ہے، اساتذہ کی تعریف، والدین کا فخر، دوستوں کا رشک۔ یہ تعریف اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اس کی سیلف امیج اس بات پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ درست رہے، ہمیشہ بہترین رہے۔ اب اس بچے کے بڑے ہونے کے بعد کاروبار شروع کرنے کا تصور کریں۔ کاروبار میں ناکامی کا امکان ہوتا ہے، لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کی پوری زندگی ہمیشہ درست رہنے پر گزری ہے، اس کے لیے یہ صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ اس کے لیے ناکامی صرف مالی نقصان نہیں بلکہ اس کی پہچان کا بحران ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو ہمیشہ سے اوس سمجھا جاتا رہا ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ لوگ پہلے ہی سے اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھتے، اس لیے اس کے لیے رسک لینا آسان ہوتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جن بچوں کی تعریف ان کی ذہانت کی وجہ سے کی جاتی ہے وہ مشکل کاموں سے گھبراتے ہیں۔ وہ ایسے کاموں سے بچتے ہیں جن میں ان کی ناکامی کا امکان ہو۔ یہ بالکل اسی وزن اٹھانے والی کی مانند ہے جو ہلکا وزن اٹھاتا رہتا ہے تاکہ وہ کبھی ناکام نہ ہو، لیکن اس طرح وہ کبھی مضبوط نہیں بن پاتا۔ ہمارے معاشرے میں فرسٹ پوزیشن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی یہ سیکھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب ہے امتحانات میں اچھے نمبر لینا۔ یہ سوچ ہماری جوانی تک چلتی آتی ہے، جہاں ہم ایک پر اعتماد نوکری کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔
لیکن حقیقی کامیابی تو اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے جو روایتی راستے چھوڑ کر اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ ابرار حسن پاکستان کے مشہور یوٹیوبر، انہوں نے اپنی انجینئرنگ کی نوکری چھوڑ کر یوٹیوبنگ شروع کی۔ کتنے ہی لوگوں نے انہیں پاگل کہا ہوگا، لیکن آج وہ لاکھوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ راوش کمار ہندوستان کے مشہور اینکر، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کر آزاد صحافت شروع کی۔ انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج وہ کروڑوں ہندوستانیوں کی آواز بن چکے ہیں۔ یہ لوگ بیوقوف نظر آنے کے خوف پر قابو پا چکے تھے۔ اب تک ہم نے مسائل کے بارے میں بات کی، اب بات کرتے ہیں ان حل کی جو آپ کو ذہین ہونے کے باوجود مالیاتی کامیابی دلا سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم حل، بی پازیٹیو مینٹالٹی اپنانا۔ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں دو افراد ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا چاہتے ہیں، ایک ذہین شخص اور ایک کم ذہین شخص۔ ذہین شخص پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی بیٹھ کر نقشہ نکالے گا، موسم کے آلات استعمال کرے گا، چڑھائی کے طریقوں پر تحقیق کرے گا، بہترین جوتوں کی تلاش میں ہفتے گزار دے گا۔ دوسری طرف کم ذہین شخص بس چڑھنا شروع کر دے گا۔ شاید وہ غلط راستہ اختیار کرے، شاید وہ کئی بار پھسلے، لیکن ہر بار گرنے کے بعد وہ اٹھے گا اور آگے بڑھے گا۔ اگرچہ اس نے بہت سی غلطیاں کی، وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا، جبکہ ذہین شخص ابھی تک نیچے ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کون سے جوتے پہنے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو A+ کام کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، B+ کام کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یاد رکھیں، غلطیاں زندگی کا حصہ ہیں، اور اکثر یہ غلطیاں ہی ہمیں سب سے بہترین سبق سکھاتی ہیں۔ ہمیشہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ کام کرنا ضروری ہے یا صرف بہتر بننا ضروری ہے؟ اگر آپ کوئی بلاگ لکھ رہے ہیں تو پہلی پوسٹ کو ہی شاہکار بنانے کی کوشش میں مہینے نہ گزاریں۔ پہلی پوسٹ لکھیں، چاہے وہ B+ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اسے مارکیٹ میں لے آئیں، چاہے وہ مکمل نہ بھی ہو۔ صارفین کے فیڈ بیک سے آپ اسے بہتر بنا سکیں گے۔ کمال پسندی میز تحریر کا ایک اور نام ہے۔ آپ سوچنے سے بہتر نہیں بنتے، عمل کرنے سے بہتر بنتے ہیں۔ جب بھی میں انالیسس پیرالائسس کا شکار ہوتا ہوں، یہ 3 کتابیں مجھے بہت مدد دیتی ہیں۔ نمبر 1 دی پریکٹس، نمبر 2 شو یور ورک، نمبر 3 گیٹنگ تھنگز ڈن۔ یہ کتابیں آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ عمل پر کیسے توجہ مرکوز کی جائے، نتیجے پر نہیں۔ دوسرا اہم حل، اپنا تقابلی فائدہ یا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈھونڈیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کسی کو انٹرپرینور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاروبار شروع کرنا ایک مخصوص شخصیت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ انٹرپرینور بننے بغیر امیر نہیں بن سکتے۔ مالی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ وہ کام ڈھونڈیں جو آپ اس شخص سے بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر اسی پر توجہ مرکوز کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک ماہر پلمبر جو پورے شہر میں مشہور ہو، وہ ایک نااہل وکیل سے کہیں زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم واقعی میں کس چیز میں اچھے ہیں، خاص طور پر اگر ہم طویل عرصے سے کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے یہ اسیسمنٹس استعمال کریں۔ نمبر 1 گیلپ کلفٹن اسٹرینتھ اسیسمنٹ، نمبر 2 کریکٹر اسٹرینتھ اسیسمنٹ۔ یہ اسیسمنٹس آپ کی مضبوط صلاحیتوں کو سامنے لاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ ایسے کیریئر پر چلیں گے جو آپ کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہیں، محض وقار، استحکام یا پیسے کے لیے، تو آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم پرفارم کریں گے اور اپنی مکمل صلاحیت تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ آئنسٹائن ایک اوسط طالب علم تھے۔ انہیں ابتدائی طور پر تدریسی نوکریاں تک نہیں مل رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی مضبوطی نظریاتی طبیعیات کو پہچان لیا تو وہ تاریخ کے عظیم ترین سائنسدان بن گئے۔ آپ کو بھی اپنی انفرادیت کو پہچاننا ہوگا۔ بھاری وزن سے بچیں۔ یہ تصور مجھے اپنی نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر فیصلے میں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا مجھے تکلیف ہوگی، سوال یہ ہے کہ کس قسم کی تکلیف میں برداشت کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اپنی نوکری سے ناخوش تھا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک نوکری برقرار رکھنا جس میں مجھے موجودہ صورتحال کی تکلیف برداشت کرنی تھی، نمبر 2 نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کرنا جس میں مجھے غیر یقینی صورتحال، ناکامی کے امکان اور لوگوں کے طنز کی تکلیف برداشت کرنا تھی۔
میں نے اپنے آپ سے پوچھا 5, 10, 15 سال بعد کون سی تکلیف مجھے زیادہ افسوس دلائے گی؟ مجھے احساس ہوا کہ موجودہ صورتحال میں رہنے کی تکلیف کاروبار میں ناکام ہونے کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوگی۔ زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، چاہے آپ تبدیلی کریں یا نہ کریں، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ خوابوں کے پیچھے نہیں جاتے تو آپ افسوس کی قیمت ادا کریں گے، اگر آپ خوابوں کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ محنت اور غیر یقینی کی قیمت ادا کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کون سی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں؟ آج ہی سے یہ چھوٹی سی مشق کریں۔ نمبر 1، اپنی موجودہ صورتحال میں رہنے کے ممکنہ نقصانات لکھیں اگلے 5, 10, 20 سالوں میں۔ نمبر 2، تبدیلی لانے کے ممکنہ نقصانات لکھیں۔ نمبر 3، دونوں کا موازنہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی کے نقصانات عارضی ہیں جبکہ موجودہ صورتحال میں رہنے کے نقصانات مستقل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے آج 3 اہم باتیں سیکھی۔ نمبر 1، ڈننگ کروگر ایفیکٹ۔ کم ذہین سمجھے جانے والے لوگ زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ نمبر 2، ذہین لوگ خطرے کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں جبکہ آج کے دور میں زیادہ تر خطرے حقیقی طور پر اتنے سنگین نہیں ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ بیوقوف نظر آنے سے ڈرتے ہیں جبکہ کم ذہین لوگوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ خود کو ذہین سمجھتے ہیں تو آپ ان چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ بی پازیٹیو مینٹالٹی اپنائیں، کمال پسندی کو خیر بات کہیں، اپنا تقابلی فائدہ ڈھونڈیں، وہ کام کریں جس میں آپ واقعی اچھے ہیں، بھاری وزن سے بچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ مستقبل میں آپ کس افسوس کو برداشت کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، ذہانت ایک تحفہ ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں، لیکن اگر آپ اسے اوور تھنکنگ، خوف اور پرفیکشنزم میں ضائع کر دیں گے تو وہی لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے جو آپ سے کم ذہین ہیں۔ آخری بات، دنیا میں سب سے بڑا خطرہ کوئی خطرہ نہ لینا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس اپنے حالات ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔